हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें यशायाह की किताब, उसका 14वां बाब और आयत नंबर 12 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। यशायाह की किताब, उसका 14वां बाब, आयत नंबर 12। ऐ सुबह के रोशन सितारे। यहाँ पर सुबह का रोशन सितारा जिसका तर्जुमा किया गया है, अगर आप किंग जेम्स पढ़कर देखें, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा देखें तो लूसीफर लिखा हुआ है। सुबह के रोशन सितारे यानी लूसीफर। लूसीफर आप जानते हैं कौन था? इब्लीस, गिराए जाने से पहले मुकर्रब फरिश्ता था और नाम उसका लूसीफर था। लूसीफर का मतलब है सुबह का रोशन सितारा। सो आगे जो कुछ हम पढ़ेंगे बेसिकली ये इब्लीस के लिए है, उसको मुखातब करके ये कहा गया है। यहां पर लिखा है सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों के पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद दूंगा। लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देख कर कहेंगे क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लरजाया और ममलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आज़ाद न किया कि घर की तरफ जाएं। इसके बाद एक और रेफरेंस है जो हम बाद में पढ़ेंगे, हिजकिय्याह 28वां बाब। लेकिन करंथियों के खत में हिजकिय्याह 28वां बाब आप मार्क करके रखें, ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन दूसरा करंथियों 2 बाब और 11 आयत लिखा था कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। ताकि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। आज जिस मौजू पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें वो ये है कि इब्लीस हमसे क्यों नफरत करता है, इब्लीस हमसे क्यों दुश्मनी रखता है। बहुत से लोग हैं जो शायद ये नहीं जानते कि उनका दुश्मन इब्लीस है। क्या आप जानते हैं हमारे कई एक दुश्मन हैं जिनमें नंबर 1 इब्लीस है, नंबर 2 ये फ्लैश, ये पुरानी नेचर जो हमारे अंदर है, ये हमारी दुश्मन है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है। और एक जगह पर कलाम के अंदर लिखा है जिस्मानी नियत मौत है। अगर तुम जिस्म की ख्वाहिशों के मुआफिक चलोगे तो जिंदगी नहीं पाओगे, जहन्नम में जाओगे। सो ये फ्लैश, ये पुरानी नेचर हमारी दुश्मन है, इब्लीस हमारा दुश्मन है। दुनिया से भी हमें खबरदार रहना होगा क्योंकि ये दुनिया इब्लीस के कंट्रोल में है। इस जहान का बादशाह किसको कहा गया? इस दुनिया पर उसकी बादशाही है। वैसे कहा सारी सल्तनतें, सारी उनकी शान शौकत दिखाई और कहा ये सब मेरे इख्तियार में है और मैं जिसको चाहता हूं देता हूं। याद है जब मसीह को आजमाया गया तो ये अल्फाज थे उसके। सो दुनिया, जिस्म के ख्वाहिश, ये इब्लीस, ये हमारा दुश्मन है। हमें अब रिकॉग्नाइज करना जरूरी है खुदा के लोगों को कि आपका दुश्मन कौन है। अगर आप यहां पर गड़बड़ कर जाए तो आप मारे जा सकते हैं। जो कि इब्लीस जब आपके पास आएगा तो वो दुश्मन बनकर नहीं आता, अक्सर वो आपका दोस्त बनकर आता है, आपका खैर खा बनकर आएगा, आपको ऐसी बातें कहेगा
جیسے لگے گا کہ میں ہی آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے۔ کئی دفعہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعہ سے آپ سے بات کرتا ہے، لیکن ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کون سی روح ہے جو ان کے اندر بول رہی ہے، اور ان کے ذریعہ سے کون ہے جو ہمیں انفلوئنس کر رہا ہے، اور کون ہے جو ہم سے کلام کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایون خداوند یسوع کا قریب ترین شاگرد جب یسوع سے کہتا ہے خداوند تو مصلوب نہیں ہونے کا، یہ تجھ پر نہیں آئے گا، یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اسے صلیب پر جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے؟ خداوند یسوع فوراً ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کون ہے جس کے ذریعہ سے بول رہا ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے بہت سے فریسی بھی اس کے پیچھے ہو لیے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ خداوند ہمیں اتنی دانش دے، یہ فہم دے، عقل دے کہ ہم پہچان سکیں کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے۔ یہودا اسکریوتی جب باغ گتسمنی میں آیا اور آ کر یسوع کو گلے لگایا اور چوم رہا تھا، وہ اس کو دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، خیر خبر دوست، اور یسوع پہچانتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اسے کہا دوست کیا تو بھوسا لے کر مجھے پکڑواتا ہے؟ یسوع پہچانتا تھا۔ ویسے ہمیں اپنے خداوند کی مانند دانش مند ہونا چاہیے۔ کلام کے اندر لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، وہ اپنے مانگنے والوں کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے مگر ایمان کے ساتھ مانگے۔ یعقوب پہلے باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ خداوند ہمیں حکمت دے تاکہ ہم اس ابلیس کو پہچان سکیں جو ہمارے پاس شاید دوست کے بھیس میں آئے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ خداوند ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمیں پہچان دے۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہے جو ایکچولی واقعہ ہوا، میں چاہتا ہوں ہم اس پر غور کریں۔ سیموئیل کی کتاب، دوسرا سیموئیل 20واں باب، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی دانش اور حکمت رکھیں۔ دوسرا سیموئیل 20واں باب، یہاں پر یوآب کا ذکر ہے۔ یاد رکھنا ہے یوآب داؤد بادشاہ کی فوج کا سردار تھا، لیڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا، آج کل کے حساب سے آرمی چیف تھا، اور اماسا بھی ایک لیڈر تھا، لیکن یہ بھی بہت دلیر تھا، بہت بہادر آدمی تھا، اور یہ پہلے ساؤل کے پیچھے چلتا تھا، اب یہ داؤد کے پیچھے ہے۔ چونکہ چوتھی آیت میں لکھا ہے بادشاہ نے اماسا کو حکم کیا کہ 3 دن کے اندر اندر بنی یہودا کو میرے پاس جمع کر اور تو بھی یہاں پر حاضر ہو، لیکن وہ لیٹ ہو گیا۔ 8ویں آیت لکھا جب اس بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے جو جبعون میں ہے تو اماسا ان سے ملنے کو آیا، اور یوآب اپنا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، فوجی ڈریس میں ہے، اماسا سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور جنگی لباس پہنے تھا، اور اس کے اوپر ایک پٹکا تھا جس سے ایک تلوار میان میں پڑی ہوئی اس کی کمر میں بندھی تھی، اور اس کے چلتے چلتے وہ نکل پڑی۔ تلوار خود ہی نہیں نکل پڑی، اس نے نکالی تلوار، چلتے چلتے وہ تلوار نکل پڑی۔ سو یوآب نے اماسا سے کہا اے میرے بھائی تو خیریت سے ہے؟ یوآب اماسا سے کہنے لگا، کوئی اسے غلط الفاظ کہے، کوئی دشمنی کے الفاظ کہے، میرے خیال میں بڑی محبت سے اس سے کہا، حال چال پوچھ رہا ہے، اور اسے بھائی کہہ رہا ہے میرے بھائی تو خیریت سے ہے؟ اور یوآب نے اماسا کی داڑھی اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑی کہ اس کو بوسہ دے، اور اماسا نے اس تلوار کا جو یوآب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا، سو اس نے اس سے اس کے پیٹ میں ایسا مارا
کہ اس کی انتڑیاں زمین پر نکل پڑی اور اس نے دوسرا وار نہ کیا۔ یہاں پر جو واقعہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس آج صبح، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہچان کرنی ہوگی، ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا۔ اگر اماسا پہچانتا کہ یہ آدمی جو مجھے بھائی کہہ رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے اے میرے بھائی تو خیریت سے ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ اس کا شکار نہ بنتا۔ اس کے ڈریس پہنا ہوا ہے، نیچے تلوار ہے، تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو گلے لگا رہا ہے، اور اس کی داڑھی کو اس نے پکڑ لیا کہ اس کو بوسہ دے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تلوار اس کے پیٹ میں مار دی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ کئی دفعہ دشمن آپ کے پاس آئے گا اور وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں آپ کو کرے گا، ظاہر کرے گا کہ اگر تو ایسا کر لے تو اسی میں تیرا بھلا ہے اور اسی میں تیری بہتری ہے۔ لیکن ہمیں پہچاننا ہوگا کہ یہ جو آواز مجھے آ رہی ہے میری بھلائی کے لیے ہے یا میری موت کے لیے ہے۔ جب ابلیس ہوا کے پاس آیا تو اس نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا اگر تم، اس نے کہا کیا خدا نے منع کیا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ وہ جانتا تھا باغ کے درختوں کا پھل یہ کھاتے ہیں۔ وہ توجہ اس درخت کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہاں درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک درخت ہے جس کی بابت خدا نے منع کیا ہے۔ اور یہیں سے ابلیس کو موقع ملا۔ اس نے کہا ہاں خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس پھل میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ کیا ظاہر کر رہا تھا؟ کہ خدا تم پر بڑا ظلم کر رہا ہے، تمہیں یہ پھل نہیں کھانے دے رہا، اگر پھل کھاؤ گے تو تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کی مانند بنو، شاید اس لیے اس نے یہ تم پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، دوست ہوں، میں تجھے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس کو کھانے میں بڑے فائدے ہیں۔ اگر ہوا پہچان جاتی کہ یہ جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے میری بھلائی کے لیے نہیں بلکہ مجھے ہلاکت تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ کبھی اس کی باتوں میں آ کر اس پھل کو نہ کھاتی۔ کیوں دھوکے کا شکار ہوگی؟ کیونکہ پہچان نہیں سکے۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہچانیں ہمارا دشمن کون ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا سب سے نمبر 1 دشمن یہ لوسیفر ہے، ابلیس ہے، یہ گھرایا ہوا فرشتہ ہے۔ اب ہم یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب وہاں پر چلتے ہیں۔ اب ریزن کیا ہے؟ دشمن تو ہمارا ابلیس ہے۔ کیوں ہمارا وہ دشمن ہے؟ کیوں وہ ہم سے نفرت رکھتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آسمان میں تھا، گھرائے جانے سے پہلے مقرب فرشتہ تھا۔ ویسے مقرب فرشتے اور بھی ہیں۔ کون کون سے مقرب فرشتے ہیں یاد ہے کوئی؟ جبرائیل مقرب فرشتہ ہے، میکائیل مقرب فرشتہ ہے، اور یہ لوسیفر یہ بھی مقرب فرشتہ تھا۔ ایک میں سٹڈی دیکھ رہا تھا جس میں سے کہا شاید خداوند کے جو فرشتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں ہیں، شاید ان کے 3 گروپس ہیں۔ ایک ہیں جو میسنجر اینجلز ہیں، خدا کا پیغام لے کر جاتے ہیں، اور ان کا ہیڈ جبرائیل ہے۔ ویسے جبرائیل کا جہاں پر بھی آپ ذکر پڑھتے ہیں وہ خدا کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس پہنچتا ہے۔ میسنجر اینجلز کے علاوہ جو پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں، ان کے علاوہ جنگجو فرشتے بھی ہیں، اور ان کا سردار میکائیل ہے۔ جہاں پر آپ ابلیس کے ساتھ لڑائی اور روحانی جنگ دیکھتے ہیں وہاں پر ہیڈ میکائیل ہے۔ وہ سب میکائیل کے انڈر ہو کر لڑتے ہیں۔ بائبل میں کیا پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں؟ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، ابلیس اور اس کے فرشتے میکائیل اور اس کے فرشتوں سے لڑے۔ پڑھا بائبل کے اندر؟ اس کے بعد کچھ فرشتے ہیں جو پرستش کرنے پر مامور ہیں، اور ان کا ہیڈ لوسیفر تھا۔ یہ پرستش کرنے والوں کا لیڈر، ایسا سمجھ لیجیے کوائر لیڈر تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جب مغروری کا گناہ آیا، یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ میں نے بائبل میں وہ آیتیں پڑھی ہیں، وہ تو کہتا تھا میں اپنے تخت کو
बुलंद करूंगा, मैं हक ताला की मानंद बन जाऊंगा, तो उसे आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। अब गिरा दिया गया है। और इब्लीस क्यों हमसे नफरत करता है? इसलिए कि उसने गुनाह किया और उसे आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया, और कलाम के अंदर लिखा फिर आसमान पर उसके लिए जगह ना रही। इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतरा है, वो बड़े कहर में है। ये बहनें जो पीछे दो खड़ी हैं, इधर जगह है, यहां पर आगे आ जाएं। क्या आप जानते हैं इंसान से पहले इब्लीस ने गुनाह किया और उसे आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। उसके लिए आसमान में जगह ना रही, और इब्लीस के लिए तौबा का कोई मौका नहीं था। उसको भी खुदा ने चांस दिया कि तुझे तौबा करके फिर बहाल हो सकता है। नो, लेकिन क्यों वो नफरत करता है? वो आसमान से गिरा दिया गया। तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? वो गिरा है लेकिन वो उठ नहीं सकता है। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद इंसान ने गुनाह किया, और इंसान के लिए चांस है कि वो फिर उठ खड़ा होता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, मगर शरीर गिरते हैं तो पड़े ही रहते हैं। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इब्लीस ने गुनाह किया और उसे उठने का चांस नहीं है। हम आप में से कितने हैं जो गिरते हैं? कभी कोई गिरा है? मेरे ख्याल में सारे ही गिरते हैं। क्या हो अगर हमारे लिए भी कोई सेकंड चांस ना होता? हम सब के सब जहन्नम की आग के हकदार होते हैं। लेकिन खुदा कितना मेहरबान है, जैसे मुशर्रफ बेटे को उसने चांस दिया, वो वापस आ सकता है। खुदा कितना रहमदिल खुदा है, वो बाहें फैलाए हुए हमारा इंतजार करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई गुनाह करे तो हमारा एक मददगार है, यानी मसीह यीशु जो रास्तबाज है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें मुआफ करने और सारी नाराजगी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदल है। क्यों इब्लीस हमसे नफरत करता है? इसलिए कि वो देखता है कि ये तो गुनाह करते, इन पर खुदा रहम करता है, इनके लिए फिर चांस है। मैं गिरा हूं तो मेरे लिए कोई चांस नहीं है। इसलिए उसकी कोशिश है कि जितने भी हो सके उन उतनों को मैं अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊं। वैसे जहां कोई खुद होता है ना, उसकी कोशिश होती है औरों को भी वहां पर लेकर आए। सियालकोट से एक फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट होती है, सारे रिश्तेदारों को इधर ले आते हैं। होता है ऐसे। फैसलाबाद से आते हैं। कैसे यहाँ ये कॉलोनियां आबाद हुई हैं और पॉपुलेशन बढ़ी है। इसी तरह जब एक आदमी तौबा करता है, उसकी ख्वाहिश होती है बाकी लोग भी आसमान की बादशाही में इसी तरह आ जाएं जैसे खुदा ने मुझे मौका दिया है। और इब्लीस की ख्वाहिश है कि जिधर मैं जाने वाला हूं, जितने ज्यादा लोगों को हो सके उधर लेकर जाऊं। आप जानते हैं जहन्नम और आग और गंधक की जलने वाली झील किसके लिए तैयार की गई है? मत्ती की अंजील 25वां बाब पढ़े। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे पास उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ओरिजिनली वो आग खुदा ने इंसानों के लिए तैयार नहीं की है, वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। और इब्लीस भी अपना एंड जानता है, लेकिन वो कोशिश में लगा हुआ है कि इन इंसानों में से भी जितने लोगों को हो सके मैं अपने साथ उस जहन्नम की आग में लेकर जाऊं। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसमान की बादशाही में लेकर चले जाएं, क्योंकि जहां कोई खुद होता है जैसा वो होता है, उसकी कोशिश होती है कि बाकी भी उसकी तरह की हो जाए। इब्लीस क्यों हमसे दुश्मनी करते? मैं तो सोच रहा था कि इवन इंसान के गिरने से पहले
خدا نے اس کی نجات کا انتظام ان پلیس کر دیا تھا. ایون انسان ابھی گرا بھی نہیں, کیونکہ پتہ کیا سے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ برا جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا ہے. بنائے عالم, اس کا مطلب دنیا بھی بنی ہے تو خداوند یسوع کا انسانی صورت میں آنا اور صلیب پر قربان ہونا, یعنی وہ برے کی صورت میں آئے گا, یہ آلریڈی خدا کے منصوبے اور پلان میں شامل تھا. ہمیں اپنے خدا کی شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے. یہ آج کی اسٹڈی کے بعد میرا دل خدا کی شکر گزاری سے معمور ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو, تو نے ہم پر کتنا رحم کیا ہے, تو نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے, تو نے ہماری مدد کی ہے, تو نے خداوند ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے, اور ایون ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو نے صلیب کا جو پورا منصوبہ تھا وہ تیار کیا ہوا تھا تاکہ میں اس گرے ہوئے انسان کو پھر سے اٹھا سکوں. اور ابلیس جب اس بات کو دیکھتا ہے وہ نفرت کرتا ہے, نفرت کرے گا. ابلیس اب جانتے ہیں اس کے بارے میں دیکھ رہا ہے, سب کچھ آبزرو کر رہا ہے, لیکن اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا, اس میں شریک نہیں ہو سکتا. ابلیس توبہ کر سکتا ہے, ابلیس بپتسمہ لے سکتا ہے, وہ پاک روح سے معمور ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. یہ فضل خدا نے ہم پر کیا ہے. سو کلیسیا, ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں تو اس کے حضور میں خوشی کے گیت گانے چاہیے اور نعرے مارنے چاہیے کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے یہ اتنا بڑا فضل اور رحم میری زندگی میں کیا ہے, تو نے میں گر جاتا ہوں تو مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, جب بھی آپ کہیں گر جائیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے, گرے نہ رہیں, پھر سے اٹھ کھڑے ہوں, توبہ کریں اور خدا کے لیے پھر سے بحال ہو جائیں. ابلیس دیکھتا ہے لیکن وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتا. یہ ویسے زیادہ بڑی سزا نہیں کہ آپ اوروں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھیں اور خود نہ ہو سکیں. موسیٰ نے جب گناہ کیا, آپ کو پتا اس نے مریبا کے چشمے پر اسے خطا ہوئی. خدا نے کہا ہو کہ یہ سارے لوگ جائیں گے اس وعدے کے ملک میں, جو اگلی جنریشن آئے گی, تو اس کو آنکھوں سے دیکھے گا لیکن داخل نہ ہونے پائے گا. اور موسیٰ کو واقعی مرنے سے پہلے خداوند اس پہاڑ پر لے کر گیا اور اس کو وہ سارا ملک دکھایا. ویسے موسیٰ کیا سوچ رہا ہوگا, کیا فیل کر رہا ہوگا کہ میں اس میں جا نہیں سکتا ہوں. یہ میرے خیال میں بہت بڑی سزا ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس میں داخل نہ ہونے پائے. ایک دفعہ سامریا کو ارام کے لشکر نے گھیر لیا, وہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی, ایون لوگوں کو کھانے کے لیے اپنے بچے پکا کر لوگ کھا رہے تھے. اور خدا کے نبی نے کلام کیا کہ کل یہاں پر ایک مسکال میں اتنا جو بکے گا اور اتنا گیہوں فروخت ہوگا. ایک آدمی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دم اتنی تبدیلی, آج اتنی مہنگائی ہے اور کل یہاں پر اتنا سستا اناج بکے گا. اس نے کہا اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ علیشا نبی نے کیا کہا, کیوں بھائی جی؟ اس نے کہا تو دیکھے گا لوگوں کو کھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے, لیکن خود ان میں کھانے نہ پائے گا. ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں پطرس کے خط میں, ابلیس کا بھی ایسا ہی حال ہے. آج ابلیس سوچ رہا ہوگا کہ آج ساری باتیں میرے پر ہی ہو رہی ہیں, لیکن اسے سوچنا چاہیے کیونکہ ہم اس کو پہچان گئے ہیں, ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں ہیں, تاکہ اس کا داؤ ہم پر نہ چلے. پہلا پطرس پہلا باب آیت نمبر 10 لکھا ہوا ہے, اسی نجات کی بابت. کون سی نجات؟ جو مجھے اور آپ کو ملی ہے, وہ مخلصی, وہ رہائی جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے. پہلا پطرس پہلے باب کی 10 آیت میں لکھا ہے, اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. جو پرانے عہد نامے کے نبی تھے وہ اس کے بارے میں تلاش اور تحقیق کر رہے تھے, فضل کے بارے میں انہوں نے نبوت کی. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے
انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور اس کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا. وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا. 12 آیت ہے اسپیشلی جس پر میں چاہتا ہوں غور کریں. لکھا ان پر یہ ظاہر کیا گیا. کہ ان پر ظاہر کیا گیا؟ ان نبیوں پر جنہوں نے اس فضل کے بارے میں نبوت کی. ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی. اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. نبی تم کو خبر دے رہے تھے، باقی فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ابلیس اور اس کے فرشتے پہ اس پر غور سے نظر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ کربناک بات ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو نجات پاتے ہوئے لیکن خود اس نجات میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. اب سمجھ آئیے ابلیس کیوں ہم سے دشمنی کرتا ہے؟ وہ حاسد ہے بیسیکلی. حاسد سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا. جو چیز مجھے نہیں ملی اور اس کو مل گئی، جب آپ اس بات پر غور کریں اور آپ خوش نہ ہوں تو اس فیلنگ کو حسد کہتے ہیں. اور حسد میں آ کر لوگ دوسرے کو مار بھی ڈالتے ہیں. اگزامپل یاد ہے قائن اور حابل. قائن نے حابل کو کیوں مار دیا؟ اس کی قربانی منظور ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اس نے اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا. ویسے آج ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہمیں حسد میں نہیں آنا، حسد میں نہیں پڑنا. اگر خدا کسی کو آپ سے زیادہ برکت دے رہا ہے تو ہمیں حسد کرنا چاہیے. میرے خیال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا تیرا شکر ہو تو نے میرے بھائی کو برکت دی ہے، تو نے میرے بھائی کو روحانی برکتیں دی ہیں، جسمانی برکتیں دی ہیں. آپ کے پاس گھر نہ ہو، آپ کے بھائی کو خدا گھر دے دے تو کیا کرنا چاہیے؟ حسد. ویسے زیادہ تر لوگ حسد ہی کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں اس کی بھی ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے لیول پر لے آئے تو پھر ہی بات صحیح ہے. حسد نہیں کرنا. ابلیس حسد کا میرے خیال میں سورس ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کے پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. ابلیس گرا گیا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم گر پڑے تھے، خدا نے ہمیں اٹھایا ہے. اور پھر جب ہم کبھی گر پڑتے ہیں خدا پھر سے ہمیں اٹھاتا ہے. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. ابلیس آسمان پر چڑھے گا؟ آپ جانتے ہیں کس نے آسمان پر جانا ہے؟ کلیسیا ہے جس نے آسمان پر چڑھنا ہے. کیسے ہوگا؟ خداوند خود آسمان سے مقرب فرشتے کی آواز اور بڑی للکار اور فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اور سب سے پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے اور پھر ہم جو زندہ ہوں گے تبدیل ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے اور آسمان میں ہم خدا کے ساتھ چلے جائیں گے. ابلیس تو آسمان پر نہیں چڑھے گا، کلیسیا ہے جو آسمان پر جانے والی ہے. تیری تو خواہش ہی تھی، تیرے اندر تو یہ خواہش تھی اور خواہش رہے گی، لیکن جو تو سوچتا تھا کہ مجھے کہیں مل جائے وہ سب خدا نے ہمارے لیے کلیسیا کے لیے مقرر کر دیا ہے. سو وہ کہتا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. اس کی خواہش تھی کہ میرا بھی تخت ہو اور تخت میرا بڑا بلند ہو. آپ جانتے ہیں ابلیس تو تخت پر نہیں بیٹھے گا. کچھ لوگ ہیں جو تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ کلیسیا. کلیسیا کو پولس رسول کہتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. کہتا کیا تم نہیں جانتے ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ یسوع نے کہا تم میں سے کئی ایسے ہیں تو اسرائیل کے قبیلوں کا انصاف کرو گے تختوں پر بیٹھ کر. پھر آسمان میں ایک بڑا تخت دکھائی دیا اور کوئی اس پر بیٹھا تھا
اور اس کے گردا گرد اور تخت بھی تھے، 24 بزرگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ پرانے عہد نامے کے مقدسین اور نئے عہد نامے کے مقدسین کی نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ تخت، اس کا تخت بلند نہیں ہوگا، وہ تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ کلیسیا ہے جو اپنے خداوند کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر دنیا کا انصاف کرے گی۔ ہمیں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابلیس تو آسمان پر نہیں جائے گا، ہمیں جو آسمان پر جانے والے ہیں، اسی لیے وہ ہم سے حسد کرتا ہے۔ جو میں چاہتا تھا وہ تو سب مجھے ملا ہی نہیں ہے، جو میرے دل کی خواہشیں تھیں وہ تو سب خدا نے ان لوگوں کو دے دی ہیں، اس لیے وہ آپ کے اگینسٹ ہے۔ آگے چلیں، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہ کسی پہاڑ پر بیٹھنے کا بڑا خواہش مند ہے۔ کون سا پہاڑ ہے؟ شمالی اطراف میں جماعت کا پہاڑ ہے۔ میرے ساتھ کھولیے زبور کی کتاب، زبور نمبر 48 اور اس کی دوسری آیت۔ یہاں پر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شمالی اطراف میں یہ پہاڑ، جماعت کا پہاڑ جس پر یہ بیٹھنے کا خواہش مند ہے، وہ پہاڑ کون سا ہے اور کس کو خدا نے دیا ہے۔ پہلی آیت، اے خدا کے شہر، ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ شمال کی اطراف میں جماعت کا پہاڑ پتہ ہے کون سا تھا؟ کوہ سیون۔ اور خدا نے کلیسیا کو کوہ سیون پر بٹھانا ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں شمال کی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر کہیں بیٹھوں جا کر۔ وہ نہیں بیٹھے گا، کلیسیا ہے جس نے اس پہاڑ پر بیٹھنا ہے۔ اب جانتے ہیں اس دور میں یروشلم کیپٹل ہوگا، کلیسیا جب اس کے ساتھ بادشاہی کرے گی تو کہاں بیٹھی ہوگی؟ یروشلم کے اندر۔ سو میں جو اس کے دل کی خواہش، آگے پڑھتے ہیں، کہتا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ بادلوں پر کون جانے والا ہے؟ کلیسیا جانے والی ہے۔ ابلیس تو بادلوں پر اوپر نہیں چڑھے گا، میں اور آپ ہیں جو بادلوں پر اوپر جانے والے ہیں۔ آگے لکھا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں۔ یوحنا کا خط اگر آپ میرے ساتھ کھولیں، یہاں پر اس کی یہ خواہش دیکھیں اور پھر دیکھیں وہ خواہش پوری کہاں ہو رہی ہے۔ لکھا دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ کون خدا کے فرزند کہلائے ہیں؟ کلیسیا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے۔ اگلی آیت، اے عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ کئی لوگ ساری عمر شک میں ہی رہتے ہیں، یہ تو نہیں اوپر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ فرزند ہیں یا نہیں ہے۔ ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، شورٹی ہے یوحنا کو۔ کیوں بھائی جی؟ یہ شک ہے۔ کہتا ہم اب خدا کے فرزند ہیں کیونکہ ہم نے اسے قبول کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی خداوند یسوع کو دی ہے، سو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ آگے کہتا ہے ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ ابلیس کی خواہش کیا تھی؟ کیوں بھائی شرون؟ ابلیس کیا چاہتا تھا؟ میں خدا کی مانند بن جاؤں۔ ابلیس تو خدا کے مانند نہیں بنے گا۔ کون بنے گا خدا کے مانند؟ کہتا اتنا نہیں جانتے ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ ویسے اس کی مانند بنانے کا پروسیس اس نے ابھی شروع کر دیا ہے۔ مسیحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسیح جیسا، چھوٹا مسیح۔
ہم اس کی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ پر اس کا تھا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہم کس کی مانند بدلتے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کس کی صورت پر ڈھلتے جانا چاہتے ہیں؟ لکھا اس جہان کی ہم شکل نہ بنو۔ کس کے ہم شکل بننا ہے؟ خداوند یسوع کے۔ اس دنیا جیسے نہیں بننا ہم نے۔ دنیا ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ کون ہے جو خدا کی مانند بننے والا ہے؟ کون ہے جس کو اس نے اپنے فرزند ڈکلیئر کیا ہے؟ یسوع خدا کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کون ہے جو اس کی مانند بننے والا ہے؟ کلیسیا اس کی مانند بننے والی ہے۔ سو اس نے اس کے اندر کی خواہشیں جب وہ دیکھتا ہے کہ جو میں سوچتا تھا وہ سب تو کلیسیا بن گئی ہے، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ تو سب کلیسیا کو خدا نے دے دیا ہے، میں گر گیا ہوں، میں تو اٹھ نہیں سکتا، یہ گرتے ہیں خدا ان کو پھر سے اٹھا دیتا ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں، لیکن میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا۔ جس کی نظر تجھ پر پڑے گی وہ غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا؟ حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب، بائبل مقدس میں یہ دو حوالہ جات ہیں، دو پیسیجز ہیں جو ابلیس کے تعلق سے ہیں۔ ایک تو یسعیاہ 14 باب اور دوسرا ہے حزقیل 28واں باب 11 آیت۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، پڑھا نکال لیا 11 آیت۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد سور کے بادشاہ پر نوحہ کر اور اس سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ گھرائے جانے سے پہلے یہ خاتم الکمال اور حسن میں کامل تھا۔ ویسے خدا جو بھی چیز بناتا ہے اچھی بناتا ہے، اس نے سب چیزوں کو بنایا اور کیا کہا؟ اچھا ہے۔ سو حسن میں یہ کامل تھا۔ تو باغ عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ گھرائے جانے سے پہلے یہ خدا کی حضوری میں ہوتا تھا، عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا۔ اس آیت کو پڑھنے سے لگتا یہ ہے کہ خدا نے آدم کو جب بنایا تو اسے عین اس جگہ پر رکھا جہاں پر ابلیس رہا کرتا تھا۔ ایسا تو وہ کرے گا نا۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک پتھر تیری پوشش کے لیے تھا۔ پوشش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کور۔ یہ سیٹوں کی پوشش کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر وہ کور چڑھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قیمتی پتھر ہیں یہ تیری پوشش کے لیے تھے۔ ڈائمنڈ قیمتی ہوتا ہے، آج کا بڑا رواج نکل آیا، لوگ ڈائمنڈ ڈھونڈتے ہیں۔ وہی چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، کتنے پیسوں کا آتا ہے؟ آگے ذرا پڑھ کر دیکھیں، کہتا ایک نہیں ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا۔ مثلا یاقوت، سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ اب میں وہ پڑھوں گا نہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ شہر ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور اس شہر کی بنیادیں اور اس کے دروازے وہاں پر پڑھ کر دیکھیں تو یہی قیمتی پتھر ہیں جو ان دروازے ان قیمتی پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ سو جو پتھر اس کی پوشش کے لیے تھے وہ خدا اپنی کلیسیا کے لیے جو جگہ بنا رہا ہے، اس کی بنیادوں کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کے دروازے بنانے کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے۔ اچھا تو ہوگا اس کے اندر جو میرے لیے تھا
وہ سب ان کو مل گیا ہے. آگے کہتا ہے تو ممسوک کروبی تھا. ممسوک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج کل خدا کا مسا کہاں پر ہے؟ کلیسیا پر. اس نے مجھے مسا کیا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں. خدا کلیسیا پر اپنا پاک روح نازل کر کر انہیں اپنے ممسو قرار دیتا ہے، بنا دیتا ہے. ہمیں جو خدا کے ممسو ہیں، پہلے کون ہوتا تھا؟ یہ ممسو کروبی تھا. حسد تو آئے گا اس کے دل کے اندر. اب سمجھ آئیے وہ کیوں ہم سے حسد کرتا ہے، وہ کیوں آپ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ کیوں آپ سے نفرت رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اب یہ ممسو ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ فرشتہ ہے، وہ پاور اور اتھارٹی میں زیادہ ہے. چونکہ ایک فرشتہ نکلتا ہے اور اس نے اسور کے لشکر میں 1,85,000 لوگ مار ڈالے ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر. پڑھا بائبل کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی، وہ صبح اٹھے دیکھا سنہرب کا لشکر جو تھا وہ 1,85,000 لوگ مرے پڑے تھے. ایک فرشتہ نکلتا ہے، سارے مصر کے اندر پلوٹے اور جانور، انسانوں کے اور حیوانوں کے پلوٹے مار دیتا ہے. فرشتے پاورفل ہیں. خداوند نے کیا کیا؟ اس نے کلیسیا کو لیا، اپنا مسا اس کلیسیا کو دیا اور انہیں اختیار دیا. اس نے کہا جاؤ میرے نام سے بدروحوں کو نکالو گے. بدروہیں کیا ہیں؟ ابلیس کے گرائے ہوئے فرشتے ہیں. یہ لوگوں کی روحیں نہیں ہوتی، یہ جھوٹ بولتا ہے جو لوگوں کے نام بتاتا ہے. وہ ابلیس اور اس کے گرائے ہوئے فرشتے ہیں. خدا نے اپنے اتھارٹی اور اختیار کلیسیا کو دے دیا ہے. ہم پہلے اس کی بادشاہی میں ہی تھے. خدا ہمیں تاریکی کے قبضہ سے نکالتا ہے، ہمیں اپنی بادشاہی میں لاتا ہے، ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، ہمیں اپنا مسا دیتا ہے اور پھر ہمیں اختیار دیتا ہے کہ دیکھو جاؤ میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اور ہم ابلیس کو یسوع کے نام میں جب حکم دیتے ہیں تو اسے جانا پڑتا ہے. اسے برا تو لگتا ہوگا یا اچھا لگتا ہوگا؟ حسد ہوگا، وہ آپ سے نفرت رکھے گا کیونکہ خدا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. اور کئی دفعہ ہمیں اپنی اتھارٹی اور اختیار کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور رومیوں کے خط میں لکھا ہے اور خدا سچا ہے اور وہ بہت جلد شیطان کو تمہارے پاؤں تلے کچلوا دے گا. کس کے پاؤں کے نیچے ابلیس کو رکھنا چاہتا ہے خدا؟ آپ کے پاؤں کے نیچے. اور پھر یہ جو فرشتہ تھا یہ پرستش کیا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں جب آپ نیا یروشلم میں دیکھتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، پھر میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی جو ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ہے اور زور زور سے چلا کر وہ پرستش کر رہی ہے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی جلال اور پرستش اور تمجید اور حمد و ثنا کے لائق ہے. خداوند تو نے ذبح ہو کر ہمیں قوموں میں سے خرید لیا ہے. اور خدا کہتا اب میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ میری حمد کریں. کلیسیا مجھے لگتا یہ ہے پرستش کی وہ ٹیم کو ریپلیس کر رہی ہے. اور ابلیس دیکھتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ. میرے خیال میں ہر سنڈے کو جب ہم اکٹھے ہو کر نعرے مارتے ہیں اور اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں، ابلیس وہاں سے بھاگتا ہوگا کہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں کیا کرتا تھا. خدا نے وہ مصاب ان کو دے دیا ہے اور میرے اوپر ان کو اتھارٹی اور اختیار اس نے دے دیا ہے. اس لیے اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کو، ویسے وہ دشمن بن کر شاید آئے تو آپ اس کی باتوں کو فوراً پہچان جائیں، وہ دوست بن کر آئے گا، آپ کو ایسی باتیں کرے گا جیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعی صحیح کر رہا ہے، میں یہ بات کر لوں تو شاید میری بہتری ہے. نو نو نو، ہمیں پہچاننا ہوگا اور اپنے دشمن میں اور دوست میں فرق سمجھنا ہوگا. امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو دشمن ہے
جو دوست ہے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دشمن کے بہت سے باافرات ہیں، لیکن وہ زخم جو دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں۔ پڑھیے مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ، دوست آپ کو شاید ایسی باتیں کرے جیسے آپ سمجھے مجھے زخم ہوئے ہیں، لیکن دشمن آپ کو بڑی محبت کا اظہار کرے گا، شاید وہ ایسی بات نہیں کرے گا جس سے آپ ناراض ہوں یا آپ کے کانوں کو وہ بری محسوس ہو، لیکن وہ آپ کا نقصان اس میں ہوگا۔ ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا، ہمیں پہچاننا ہوگا، اور ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہوگا۔ حزقیل آگے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 14 لکھا، تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ کہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، اور پھر وہ دن آیا جب اس میں گناہ اور ناراستی آ گئے، تو اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، یا آگے آپ اپنے ٹائم میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جب تک اس میں گناہ نہیں آ گیا، یہ راز تھا، یہ خدا کی پرس۔ میں سوچتا ہوں ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا کہ خبردار، جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ابلیس گرا اور وہ گرا ہوا ہے، اس کے اٹھنے کا چانس نہیں ہے، لیکن اگر ہم بھی خدا کو چھوڑ کر اس روش کو اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے لیے واپس آنے کا چانس ہے۔ لیکن اگر خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، تو ہم بھی اگر خدا کو چھوڑ کر ویسے خطا ہو جانا یا گر پڑنا ایک بات ہے، لیکن جب آپ ارادتاً اس ایک چیز کو چھوڑ کر اپنی روش ادھر کو ڈال لیتے ہیں، ابلیس کی طرف ڈال لیتے ہیں، تو پھر لکھا ہے اگر حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو ہمارے لیے کوئی اور قربانی گناہ کی باقی نہیں رہی۔ ہاں، ہلاکت اور وہ آتش آگ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی جب تک ہم میں ناراستی نہ پائے گی۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، یہ ساری برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں جس کے سبب سے ابلیس آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم خدا کی پاکیزگی کے اس معیار کو برقرار رکھیں۔ جب تک تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی، جب تک اس نے گناہ نہ کیا۔ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، جب نوح کے دور میں گناہ دنیا میں آ گیا اور انہوں نے توبہ نہ کی، خدا نے 120 سال ان کو موقع دیا، تو خداوند نے طوفان بھیج کر دنیا کو برباد کر دیا۔ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو دیکھ لیں، اگزامپل خدا نے دی۔ ہم وہ بائبل سٹڈی کر رہے ہیں اور وہ ہسٹری ہم ساری دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جب گناہ کیا، خدا نے آسمان سے آگ اور گندک برسا کر ان شہروں کو، بائبل کے اندر لکھا ہے، خاک کے سیاہ کر دیا۔ اور ابلیس اور اس کے فرشتوں نے جب گناہ کیا، انہیں آسمان سے نیچے زمین پر گرا دیا گیا۔ ہم نے بھی کیئرفل رہنا ہوگا، خبردار رہنا ہوگا۔ آئیے کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں داؤد بادشاہ میں اور ساؤل میں فرق کیا تھا؟ ساؤل نے بھی گناہ کیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ داؤد سے بھی گناہ ہوا لیکن اس نے توبہ کی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ داؤد بحال ہو گیا، خدا نے اس کو برکت دی، اور ساؤل بحال نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں پطرس میں اور یہودا اسکریوتی میں فرق کیا تھا؟ کیا فرق تھا؟ پطرس نے بھی خداوند یسوع پر لعن طعن کی، اس کا انکار کیا، لیکن پھر زار زار رویا اور خدا نے اسے پھر سے بحال کر دیا۔ یہودا اسکریوتی نے گناہ کیا، پیسے لے لیے، لیکن اس کی توبہ نہیں کی،
بلکہ جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی اور مارا گیا. اس کی توبہ کا ذکر موجود نہیں ہے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آئیے ہم نمبر 1 تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا تیرا شکر ہو، تو نے یہ برکتیں ہمیں عطا کی ہیں. ابلیس جن باتوں کی خواہش کرتا تھا خدا وہ سب تو نے ہمیں دے دی ہیں. جو کام وہ کیا کرتا تھا پرستش کا، وہ ذمہ داری تو نے ہمیں دے دی ہے، وہ کام تو نے ہمیں دے دیا ہے. میں دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وہ گر گیا اور اٹھ نہیں سکتا، خدا تو ہمیں بارہا چانس دیتا ہے کہ ہم پھر اٹھ سکیں. اے خدا میں دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا اور آخر تک وفادار رہنا ہوگا اور آخر تک قائم رہنا ہوگا خداوند اپنے خدا میں. ہاللیلویا ہاللیلویا.